हमें सब चीज़ों को नज़र में रखना है कि बेगुनाह को गुनहगार ना कहा जाए, और अगर कोई गलती करता है तो उसको अपने सीने से लगा के कहा जाए, नहीं, मुझे तो तुम्हारे अंदर एक बेहतरीन इंसान दिखाई देता है, फिर देखिए क्या होता है। जब ये ग़ज़वा बदर में कैदी आए तो जिनके पास फिदिया देने के लिए 4000 दिरहम नहीं थे, उनसे ये कहा गया कि वो 10 बच्चों को तालीम दे दें। अगर एक कैदी 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा सकता है तो इसके बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। इससे इल्म की फ़ौक़ियत और अहमियत वाज़ेह होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, जो कोई भी को माइनर जुर्म करते हैं, उनको बजाय जेल में भेजने के उनको हमारे पास भेज दिया जाता है 1 से 3 साल तक। हमारा काम है कि इनको हम रिहैबिलिटेट करते हैं, इनकी रेफर्मेशन करते हैं थ्रू डिफरेंट मेजर्स, और कोशिश ये होती है कि सोसाइटी के अंदर इनको हम रीइंटीग्रेट करें। मैं प्रोबेशन पे आ गया हूँ तो यहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ। एक महीने में 1-2 सेशन होते हैं, उसमें मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। I hope that this awareness session would help develop insight about the significant role of the probation and parole officers in transforming the individuals into better human beings. हमारे सब स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे पौधे हैं। हम चाहेंगे कि जब आप माशरे में जाएं तो एक अच्छे शहरी होने के नाते सच हक का साथ दें। The purpose of organizing this session is to disseminate information about the role responsibilities of the Parole and Probation Home Department in bringing transformation in individuals who are released on parole. I would like to mention that recently Government College University has signed a MOU with the Punjab Probation Parole Service Home Department, and in this regard, we are very grateful to DG Mohammed Shahid Iqbal for taking a wonderful initiative to establish linkages with academia, and I strongly believe that this MOU would bring ample opportunities for the students and the faculty in terms of research projects, trainings, development of indigenous psychological tools, paid internships, and community services. This would help the students in connecting how theoretical knowledge works in practical settings. Now, I would like to extend my gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Shazia Bashir, for her unconditional support and encouragement in organizing this awareness session. I'm very thankful to Dr. Amjad Saqib, Chairperson, Akuvut Foundation, for gracing the occasion. He is a great inspiration for all of us. His thought-provoking talk always brings cognitive shifts in our schemas about the philosophy of life. I would like to express my gratitude once again to DG Mohammed Shahid Iqbal for giving an opportunity to our students for internships at Home Department. Thank you very much, sir. I hope that this awareness session would help develop insight about the significant role of the probation and parole officers in transforming the individuals into better human beings. I would like to end my talk, and I would like to quote from Gary Smalley, who was an expert in relationships. Forgiveness involves caring for the offending person, because most people who offend us have something in their own hearts that need healing. When we forgive others, they are released from our anger, and we are also healed by God. Thank you very much. ख़ातीनो हज़रात, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहबा ने बताया कि ये एक आगही का सेशन है जिसमें प्रोबेशन और पैरोल के हवाले से होम डिपार्टमेंट जो खदमात अंजाम देता है उसके तनाजुर में आपसे बातचीत होगी। तो सबसे पहले एक दस्तावेज़ी फ़िल्म का एहतमाम किया गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि उसको पेश किया जाए। लेकिन उससे पहले आज की इस तकरीब के मुहर्रिक आला
اور وہ صاحب جو یوں تو ڈی جی پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس ہوم ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، لیکن ان کی قدر و منزلت ہماری نگاہ میں اس لیے بھی ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے ایک نامور طالب علم قدیم ہیں۔ آپ نے اعزاز کے ساتھ گورنمنٹ کالج سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی سند حاصل کی، اور پھر بطور استاد ان کا اولین تقرر بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا۔ لیکن چونکہ انسان ہمہ جہت ہوتا ہے، اس میں تدریسی، تعلیمی اور انتظامی صلاحیات یکجا ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو حکومت پاکستان نے موقع دیا ان کی صلاحیات کے پیش نظر کہ وہ سول سروسز کو جوائن کریں، لیکن وہ جہاں جہاں رہے انہوں نے اپنی مادر علمی سے اپنا تعلق کبھی منقطع نہیں کیا۔ مختلف انتظامی حیثیتوں میں انہوں نے قومی خدمت میں اپنے ادارے کو، اپنے طلباء کو، اپنے اساتذہ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ تو آج کل وہ پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس میں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا ویژن کیا ہے، یہ موضوع ہے ان کے کلیدی خطبے کا، کی نوٹ ایڈریس کا، جس کا حصہ وہ ڈاکیومنٹری فلم بھی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں محترم شاہد اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلیدی خطبہ ارشاد کریں۔ Students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Thank you very much for this kind introduction. I studied here, I taught here. I entered in this institute as a below average student, I remember, as back as 90s. I never knew where government college was. We were migrated from Faisalabad. I just asked somebody and I entered government college as a below average student. I got my degree of master in English literature and I got it with distinction. I got roll of honor and gold medal. The year I passed out with distinction, in the subsequent year I joined here as lecturer. وہ 6 مہینے کے ڈفرینس سے میں یہاں پہ دوبارہ آئی واز اپوائنٹیڈ ہیئر. آئی ریمبر اسی ہال کے اندر آئی واز آسکڈ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف بیکاز دیر از دس ٹریڈیشن ان گورنمنٹ کالج اینڈ گورنمنٹ کالج از اے نیم آف ٹریڈیشنس کہ آپ آئیں اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. تو بتانا یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج میں جو آتا ہے وہ آتا تو ایسا ہی ہے، لیکن گورنمنٹ کالج اس کو ایک نا سنوار کے بیچتا ہے. I joined government college and I did my master in English literature with distinction. میری چھوٹی سسٹر philosophy میں یہاں پہ آئیں and she did her master in philosophy with distinction. She also got roll of honor and she is also a civil servant. She is presently additional secretary in one of the provincial government departments. And my youngest sister Noor, she also studied here. She was a student of Dr. Salma Sahaba, perhaps batch fellow, or she did her master in psychology. She's a psychiatrist in London these days. So now my nephews and nieces, a couple of them, they have studied here. My own son is studying here. I am indebted. I am overwhelmed standing here addressing you all. Make me very humble. I'm really honored I've got this opportunity to speak to you. Thank you very much. I would quickly introduce what this department is and what do we do, what is our vision. یہ جو probation and parole service is one of the attached departments of home department. جو home department کا بیسک کام law and order کی جو ہے وہ کی امپلیمنٹیشن ہے سوسائٹی میں، اس کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے 11 اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں. پیرول اینڈ پروبیشن از ون آف دیم. اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اٹس این انٹیگرل پارٹ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم. بتانا یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف سب یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے 5 پلیئرز ہیں، جس کے اندر پریزنس ہیں، پولیس ہے، پریزنس ہے، پروبیشن اینڈ پیرول ہے اور جوڈیشری ہے. تو یہ سارے پلیئرز جو ہیں یہ ان کو یہ
یکجا کرتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم. اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے یہ بیسکلی پیرول اینڈ پروبیشن کو ڈیل کرتا ہے. اچھا یہ اٹ از دی اونلی ڈپارٹمنٹ جو نان کسٹوڈیل جو ہے نا میجرز جو لے سکتا ہے. نان کسٹوڈیل میجر سے مراد یہ ہے کہ پروبیشن آف جو پروبیشنرز ہوتے ہیں جو کوئی بھی مائنر جرم کرتے ہیں ان کو بجائے جیل میں بھیجنے کے ان کو ہمارے پاس بھیج دیا جاتا ہے 1 سے 3 سال تک. تو پھر ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو ہمارے کور فنکشنز ہیں کہ ہم یہ جو پروبیشنر حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارا کام ہے کہ ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کی ریفرمیشن کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ میجرز, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کو ہم ری انٹیگریٹ کریں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ آپ کو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ایک انپیرلڈ ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ. اور اس وقت اکراس پنجاب ہمارے پاس 37,000 پروبیشنرس ہیں 36 ڈسٹرکٹس کے اندر. ایک بندہ جرم کرتا ہے, اگر بہت ہینس کرائم ہے تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. جب وہ جیل چلا جاتا ہے تو اگر ایک سرٹن اپنی جو ہے وہ ڈیوریشن سزا کی پوری کر لیتا ہے تو اس کو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ اس کو پیرول پہ بھیج دیا جائے. تو ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے وہ جو ہمارے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ پیرول کافی ایک اس کی کافی ساری موڈیلٹیز ہیں, اتنی آسانی سے نہیں, لیکن بہرحال دیر از دس پیرول بورڈ, دیر از دس کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر جو ساری اپنے چیکس اینڈ بیلنسز کر کے پھر ایک بندہ جو عمر قیدی ہوتا ہے یا سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے اس کو پیرول پہ ہمارے حوالے آتا ہے. جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ مختلف امپلائرز ہم نے رجسٹر کیے ہوتے ہیں, ہم ان کے حوالے کرتے ہیں. تو جو باقی اس کی سزا رہ جاتی ہے وہ اس امپلائمنٹ میں گزار دیتا ہے. ہم اس کو وہاں تنخواہ بھی دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں, اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. جب اس کی سزا پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر کے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. اچھا وہ لوگ جو پیٹی کرائمز کرتے ہیں, کائٹ فلائنگ ہو گیا, تھیفٹ ہو گیا, رابری ہو گیا, یہ بجلی استری الیکٹریسٹی تھیفٹ ایٹسٹرا, یہ جو پیٹی کرائمز والے ہوتے ہیں ان کو یوزلی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہارڈنڈ کرمنلز کے ساتھ مل کے ہارڈنڈ کرمنل نہ بن جائے, ان کو پروبیشن کے اوپر جو ہے نا کورٹس جو ہیں تھرو اے جوڈیشل آرڈر وہ جو ہے وہ آئی فرگاٹ دس پیرول آرڈر از این ایگزیکٹو آرڈر, وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, جبکہ یہ جو پروبیشن آرڈر ہے اٹس اے جوڈیشل آرڈر, یہ جوڈیشری کرتی ہے. تو وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, یہ ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں دوست بھائی, تو یہ وہ پروبیشنرز وہ ہیں جنہوں نے اس طرح کے مائنرز کرائم کیے اور اس کے بعد عدالت نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ بجائے جیل میں بھیجنے کے ان کو معاشرے میں کس طرح ری انٹیگریٹ کرے, تو ہمارے پاس پروبیشن پہ بھیج دیتے 1 سے 3 سال تک. تو ہم ڈفرینٹ میجرز کے ذریعے ہم ان کو سوسائٹی کے اندر ری انٹیگریٹ کرتے. جو آج کا ہم نے جو سیشن ہے وہ بھی صرف اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کون سے ایسے میجرز ہیں, کون سے ایسے موڈیولز ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, کون سی ایسی ٹیکنیکل ٹولز ڈیولپ کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو سوسائٹی میں دوبارہ ری انٹیگریٹ کر سکیں. اچھا ہمارا جو محکمہ ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ ہم ٹو ریڈیوس ریسیڈیوزم, کہ یہ لوگ دوبارہ کرائم نہ کریں. جو ریسیڈیوزم کا اسپیکٹ ہے, ایلیمنٹ ہے, اس کو کم از کم کیا جا سکے اور ان کو سوسائٹی میں دوبارہ انٹیگریٹ کیا جا سکے. اور اسی طرح الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ٹو اچیو اسٹیٹ آف ڈسیڈنس, کہ یہ دوبارہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کرائم نہ کریں. 1960 کا جو آرڈیننس ہے ہمارا وہ پروبیشن کا آرڈیننس ہے. یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ فیکلٹیز کے سائیکالوجی, کرمنالوجی, سوسیالوجی بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ ان کے لیے ہے. انشاءاللہ ویری شارٹلی وی ول ہیو اے پینل ڈسکشن ود یو آل. ہماری ٹیم آئے گی, ایک پینل ڈسکشن ہوگی, تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی یہ بتائیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں, کون سی اس کی اسٹیچوٹری پروویژنس اویلیبل ہیں. اچھا اگر لاسٹلی آئی ول شیئر فیو کیو انیشیٹیوز. سب سے پہلے تو ہم نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ MOUs سائن کیے ہیں, انکلوڈنگ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. وی اسٹارٹڈ آف وتھ دس یونیورسٹی
اینڈ آئی آلویز بلیو جب بھی ہم کوئی کام گورنمنٹ کالج سے شروع کرتے ہیں تو اٹ از آلویز اے سکسیس. دس از مائی بلیف. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ کالج میں آئے ہیں اینڈ یو آر اے فیلئر. نو. جو گورنمنٹ کالج میں آتا ہے یہ سارا ملک جو ہے وہ راوینس چلا رہے ہیں. اور ہم نے ایم او یو سائن کیے بہت سارے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, اور ہم نے اکراس پنجاب offenders مینجمنٹ جو ہے وہ سینٹرز او آر سیز offender ریفرمیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. آفیسرز کی ہم جو ہے وہ زوم کے اوپر ٹریننگز کے ہم نے سیشنز کیے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. اسی طریقے سے جو آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, آئی واز جسٹ شیئرنگ پرائر ٹو دس ایونٹ کہ ہم لوگ انٹرنشپ لانچ کر رہے ہیں منڈے سے. آئی ریکویسٹڈ وی سی صاحبہ کہ اپنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھیجیں. یہ 6 ویک کی انٹرنشپ ہوگی, ہائیلی اسٹرکچرڈ, یہ گریڈڈ ایکٹیویٹی ہوگی, اور جو ہے وہ وی وڈ لو ٹو ہیو یو ود اس. باقی بہت سارا ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ لائک اٹ واز ان نیسنٹ اسٹیج. ہم نے اس کو ٹیک آف کیا. ہم نے ایک offenders مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, یعنی یہ 37,500 پروبیشنر ہیں, یہ پیرولیز ہیں ہمارے پاس, تمام کا ڈیٹا ہم لوگوں نے ایک ٹچ کے اوپر اویلیبل ہے. جب آپ کھولیں ان کے خلاف FIR کہاں ہوئی وہ بھی کھل جاتی ہے. سارا ریکارڈ جو ہے وہ اٹس اویلیبل آن ون ٹچ. اسی طریقے سے ہم نے اپنے سارے جو آفس کا سسٹم تھا اس کو بھی ہم نے سارا کا سارا ایک پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے اپنی اکراس پنجاب ہماری اٹینڈنس ڈاکٹر صاحب وہ ریئل ٹائم اویلیبل ہوتی ہے. وی کین ٹریک آور آفیسرز کہ کہاں پہ ہیں. اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ہماری انوینٹری, وہیکل مینجمنٹس, دے آر آل تھرو دس سسٹم. لائک وائز ہم لوگوں نے جیسے سرکار میں تو ساری فائلز جو ہیں وہ اس طرح فزیکلی موو ہوتی ہیں. تو پرائر ٹو دس آئی واز جوائنٹ سیکرٹری ان فیڈرل گورنمنٹ, جوائنٹ سیکرٹری ایجوکیشن. تو وہاں میں ڈاکٹر صاحب ہم نے شروع کیا, اٹ واز کوائٹ اے سکسیس. ہم لوگوں نے وہاں پہ الیکٹرانک ای فائلنگ شروع کی تو وہ بہت ہی کامیاب تھا. تو مجھے یاد ہے جب میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا تھا میری کوئی پینڈنسی نہیں ہوتی تھی. لیپ ٹاپ کے اوپر ساری فائل میرے پاس آتی تھی, جو میں نے اس کے اوپر ایکشن ہوتا تھا وہ لینا ہوتا تھا, اور ریئل ٹائم میں. تو یہ سسٹم ہم نے ڈاکٹر صاحب اپنے ادھر بھی انٹروڈیوس کروایا ہے, تو انشاءاللہ اٹ ول بی اے سکسیس. تھینک یو ویری مچ. اب یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ آپ ایک شارٹ سی ڈاکومنٹری کے اندر دیکھ لیں گے. آئی ونس اگین تھینکفل ٹو یو آل. آئی ایم ریئلی گریٹفل اینڈ آئی لک فارورڈ کہ یہ جو ہمارا آج کا سیمینار ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. جو ہم نے MOU سائن کیا ہے یہ ہمارے لیے میوچلی بینیفیشل ہو. جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں جو تھیری پڑھتے ہیں وہ پریکٹیکلی جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ اس کی تھیری کی اپلیکیشن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید. تو خوشبو وہ ہے جو خود اپنا پتہ دیتی ہے, ہم اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں. تو اس وقت اس پروبیشن اینڈ پرول سروس سے استفادہ کرنے والے کچھ احباب جو تشریف فرما ہیں ان سے ہم سنیں گے کہ وہ کن مسائل سے گزرے اور کس طرح سے وہ اصلاح کے راستے پر گامزن ہوئے. تو میں گزارش کروں گا میاں احمد صاحب ولد محمد الیاس صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں, تو تشریف لائیں اور اپنے تاثرات ہم سے سانجھے کریں. السلام علیکم سر, اینڈ السلام فار دا آل راویئنس. My name is Mia Ahmed and by profession I'm an artist. Sir, at that time I was not committed in any kind of directly criminal activity, but I was at there. So جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو I was very disheartened because I was the student of bachelor. I was doing my BFA from the Punjab University College of Art and Design. So میں پولیس والوں سے, وکلا سے, سب سے یہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں کیا. بٹ ایک پولیس والے صاحب تھے سر SHO صاحب فرام دا ارشاد باغ پولیس اسٹیشن. انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی بات کہی تھی جس سے میں نے وہ مان لیا اور میں نے آگے پرسیو کیا اس کو. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ملا شراب دے اڈے تو پھڑیا جائے تو ملا نہیں کہلاندا, تے شرابی مسجد تو پھڑیا جائے تو شرابی نہیں کہلاندا. سو میں نے وہ چیز تسلیم کی تھی کہ میں نے اگر کوئی کرائم نہیں کیا بٹ میں اس غلط جگہ پہ تھا.
سو میں نے اس کو تسلیم کیا. پھر میرے ساتھ ایک بہت زیادہ جو ایشو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو بھی نہیں ہوئے تھے, تو ہمیں اس کا کرائٹیریا بھی نہیں پتہ تھا. ہر جو بھی ناکہ لگا ہوتا تھا اس کے اوپر پولیس والے روکتے تھے, آئی ڈی کارڈ چیک کرتے تھے, ریکارڈ آتا تھا, اور سی آر او کے لیے جا رہے ہیں, کبھی کہیں لے کر جا رہے ہیں, کبھی کسی پولیس اسٹیشن. سو پھر میں نے کسی وکیل سے بات کی, انہوں نے مجھے سارا گائیڈ کیا. پھر ایٹ دی اینڈ میں یہ میرا 2017 کا کیس ہے, اور میں ابھی اٹس گوئنگ ٹو بی اینڈ. تھینک یو سو مچ میم مہین کا, جو میری پروبیشنر آفیسر ہیں. انہوں نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا. میری پوری 1 سال کی پروبیشن تھی, اور میں ہر مہینے جاتا ہوں, صرف جا کے اپنی اٹینڈنس لگاتا ہوں, اور میم مجھ سے کچھ کویشچن آنسرس پوچھتی ہیں میری اسٹڈی سے ریلیٹڈ. میں بیسیکلی اسکلپٹر آرٹسٹ ہوں, اینڈ آئی ایم اے تھیٹر آرٹسٹ, پرفارمنگ آرٹسٹ. تو میرا کچھ کام بھی دیکھ لیتی ہیں, میرے سے پوچھتی ہیں کہ آج کل کیا کر رہے ہو. پھر میم میرے گھر بھی آئی تھی, اور جب میرے گھر آئی تھی تو اس سے پہلے میں بہت پریشان بھی تھا, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مطلب کیوں آ رہی ہیں, کیا کریں گی, کیا کویشچن آنسرز ہوں گے, کیا کیوریز ہوں گی. بٹ میری مدر سے ملی, میری فیملی سے ملی, تو وہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اور میری سب سے یہی درخواست ہے کہ بیکاز میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, لیکن میں غلطی سے اس جگہ پر تھا, ڈائریکٹلی انوالو تھا یا نہیں تھا, لیکن میں نے اب مانتا ہوں کہ میں اس غلط جگہ پہ تھا, تو اٹس مین آئی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ. تو میری تمام اسٹوڈنٹ سے یہی درخواست ہے کہ غلط جگہ پہ بھی جانا غلط بات ہے, چاہے آپ ادھر جا کے کوئی غلط کام کرو یا نہ کرو. بیکاز میں بہت آئی واز ویری ورڈ کہ میں تب بی ایف اے کر رہا تھا. رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ مائی ایم فل. تو میں اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ بہت پریشان ہوتا تھا کہ مجھے آگے ایڈمیشن ملے گا نہیں ملے گا, میں گورنمنٹ جاب کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. بٹ آل کریڈٹ گوز ٹو میم مہین, کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا کہ ناؤ اٹس گوئنگ ٹو بی اینڈ. اینڈ تھینک یو سو مچ سر شاہد کا, اینڈ اور ہماری پنجاب پولیس کا. تھینک یو سو مچ ایوری ون. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سر. ایک اور صاحب جن کو اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں, ان کا نام ہے صابر مسیح صاحب, ولد اصغر مسیح صاحب. آپ تشریف رکھتے ہیں تو تشریف لائیے. اچھا, میرا نام صابر اصغر ہے, اور میں لاہور کا ہی رہائشی ہوں. میرے ساتھ بھی سیم بھائی کی طرح ہی واقعہ ہوا تھا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا, اور انہوں نے ڈرنک کی تھی, میں نے تو نہیں کی. اب آپ بھی سمجھیں گے شاید مجرم ہی تھا, لیکن میں نے جرم نہیں تھا کیا, لیکن وہ نکل گئے, میں پھنس گیا. تو میرے اوپر ایف آئی آر ہو گئی. اس کے بعد میں 2 سال تک جیل کے چکر کاٹتا رہا, یہ جو عدالت کے ہے. اس کے بعد وہ جج صاحب نے مجھے جو ہے نا وہ پروبیشن پہ 1 سال کے لیے بھیج دیا. تو اب میں اس سے بھی ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں 1 سال انہوں نے بگایا, 1 سال پتہ نہیں اب یہ کیا کریں گے. لیکن جب ان کے پاس آئے ہیں تو ملک اسد صاحب میرے پروبیشن آفیسر ہیں ماڈل ٹاؤن کورٹ سے, تو وہاں جا کے انہوں نے جو ہمارا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا ہے اس سے جو ہے نا کافی زیادہ مستفید ہوا ہوں میں. تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے لیے جو ہے نا وہ 1122 یہ ریسکیو کے جو ہے نا ہمیں فرسٹ ایڈ کے بارے میں ٹریننگ دلوائی. 3-4 سیشن اس میں کروائے کہ پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ کیسے مہیا کی جاتی. تو اس سے جو سب سے پہلے دوران ٹریننگ ہی 2 سیشن ہوئے تھے, اور تیسرے سیشن میں رات کو کچھ 4-5 بجے میرے گھر میں انسیڈنٹ ہو گیا. والد صاحب تھے جو وہ بیمار تھے, ان کو ڈینگی تھا, اور وہ رات کو اٹھے ہیں تو وہ گر گئے. تو ان کی جو تھی نا وہ سانس وہ ختم ہو رہی تھی. تو میں نے 2 سیشن کیے تھے صرف ٹریننگ میں. اس میں تھا جو وہ ہمیں سی پی آر کے بارے میں بتایا گیا تھا زیادہ تر, تو وہ سی پی آر پہ میری گرپ زیادہ تھی. 2 سیشن میں نے جو سیکھا, تو وہ جب سی پی آر میں نے اپنے والد صاحب پہ امپلیمنٹ کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسی ٹائم ریکور ہو گیا, اور ریکور ہوا. اور میں نے جو ہے نا وہ جلد سے جلد 10 سے 15 منٹ کے ٹائم میں 1122 کی گاڑی جو ہے نا آ گئی. اور اسی دوران جو وہ 15 منٹ میں نے سی پی آر میں کرتا رہا ہوں, اسی کی وجہ سے ان کی جان بچی ہے. شاید وہ مجھے سی پی آر نہ آتا ہوتا اور وہ شاید آج کچھ بھی ہو سکتا تھا, میرے والد صاحب شاید نہ بھی ہوتے. تو لیکن یہ ہے کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی ٹریننگ سے, پہلے تو میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں سال کیا کریں گے, جیل بھیج دیں گے یا کیا کریں گے. اس سے میری بھی اسٹڈی متاثر ہو رہی تھی. میں اے ڈی پی کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ کی,
اور ساتھ میں اپنی پرائیویٹ جاب کر رہا تھا. تو اسی دوران میں جو ہے وہ میرا FIR ہو گئی. تو FIR کی وجہ سے اور میرے پیپر بھی جو تھے وہ 1 ویک رہ گیا تھا. تو میں نے تو جلدی سے ان کو کہا بھائی جو کرنا ہے پرچہ کرنا ہے کریں, میں آگے جاؤں تاکہ میں اپنی جلدی سے بیل کرواؤں, میرے پیپر ڈسٹرب نہ ہو. تو انہوں نے پھر وہ میرے اوپر اچھا خاصا پرچہ کیا. تو جب پھر میں پروبیشن پہ آ گیا ہوں تو یہاں پہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں جاب کر رہا ہوں. یہ مہینے میں 1-2 سیشن ہوتے ہیں, اس میں کافی کچھ سیکھ رہا ہوں. یہ ہمیں ٹریفک وارڈن کی بھی ٹریننگ دی گئی ہے, اس کا بھی ایک سیشن ہو گیا. اور جو 11 بائی کی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے اس میں تو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سیکھ گئے ہیں, اور میں تو وہ اس کے امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوں. میں پرائیویٹ سر جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ کا جو ہے نا وہ عہدہ جو ہے ساتھ سپرویژن کے ساتھ مجھے دیا گیا. وہ 30-35 لوگ کام کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہم 10 لوگوں کی ٹیم, انہوں نے فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتایا تھا. اور وہ 30-35 لوگوں میں اگر کسی کو بھی ارجنٹلی کوئی ادھر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے حاضر ہوں گے. بقایا جو ان کا کام ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے وہ الگ سے ہوگا. تو میں تو شکر گزار ہوں شاہد اقبال صاحب کا بھی, جو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم 3 سال کے لیے جیل بھی بھیج سکتے ہیں. تو 3 سال کے لیے جیل تو نہیں انہوں نے بھیجا, لیکن جو ہم سکھا رہے ہیں اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہوں میں. تو میں تو شکر گزار ہوں کہ یہ آگے اور بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں ہمارے لیے, تاکہ ہم اور زیادہ سیکھ سکیں اور ہم اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو کر سکیں. تاکہ مہینے میں 1 بار تو بندہ آ ہی جاتا ہے, میں بھی مہینے میں 1 بار آ رہا ہوں. تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم طریق پہ نہیں جا رہے. ان کا برادرانہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہے اس سے بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے. شکریہ. معزز خواتین و حضرات, ادارے اور عظیم ادارے اپنے سے وابستہ افراد کو شناخت بخشتے ہیں, عزت اور وقار بخشتے ہیں, لیکن کچھ منفرد افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سبب سے ان کے اداروں کو عزت, نام اور ناموس عطا ہوتا ہے. اب میں جن صاحب کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں وہ کئی اعتبار سے منفرد ہیں, ممتاز ہیں. ان کی علمی خدمات کو, ان کی انتظامی خدمات کو اور ان کی انسانی خدمات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے. لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر, اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایک شعوری فیصلے کے ماتحت یہ چاہا کہ اپنے آپ کو انسانیت اور انسانیت کے فلاح کثیر کے لیے وقف کر دیں. میری مراد چیئرپرسن اخوت فاؤنڈیشن سے ہے, جو گورنمنٹ کالج کے طالب علم قدیم ہے, تدریسی اور تعلیمی اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہیں, سول سرونٹ رہے, اور پھر انہوں نے بلا سود قرض کے اجراء کے لیے اخوت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, جس کی معرفت اسلام کے اس اصول کے تحت معاشرے سے غربت کا خاتمہ اور لوگوں کو باعزت روزگار مہیا کرنے کا ایک ایسا منصوبہ نہ صرف ترتیب دیا بلکہ اسے جامع عمل پہنایا کہ دنیا بھر نے ان کی کاوش کو سراہا, تسلیم کیا, اور وہ ہمارے لیے مینارہ نور بن گئے. تو آج اس تقریب کے تناظر میں جو ہمارے احباب تشریف فرما ہے اور ہمارے طلباء جو سیکھنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا محترم ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب. سر تشریف لائیں. محترمہ ڈاکٹر شازیہ بشیر صاحبہ, وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, میرے بہت عزیز دوست جناب شاہد اقبال صاحب, ڈائریکٹر جنرل پروبیشن اینڈ پیرول سروسز, محترمہ ڈاکٹر سلمہ حسن صاحبہ, اور ہماری بہن جنہوں نے پہلے کچھ خطاب کیا, اور اساتذہ, طلباء و طالبات, اور ہمارے یہ ساتھی جن کو آج یہاں پہ دعوت دی گئی. میں مشکور ہوں, بہت اچھا انہوں نے تعارف کروایا میرا, لیکن ایک لفظ پہ مجھے اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ یہ طالب علم قدیم تھے.
طالب علم تو طالب علم ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جدید ہی رہتا ہے، کیونکہ اگر آپ علم کی طلب رکھتے ہیں تو پھر آپ قدیم نہیں ہوتے، پھر آپ ہمیشہ جدید رہتے ہیں، عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق رہتے ہیں، کیونکہ علم ہمہ وقت ترقی کرتا ہے تو آپ بھی ترقی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہہ دی اس کے اندر ہی مضمر کہ قدیم کہہ کے انہوں نے میری عمر کا بھی کچھ راز فاش کر دیا۔ تو وہ اقبال نے کیا کہا کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ یہ میں شکایت بڑی محبت سے کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسی، تو بہرحال ان کے مہربان الفاظ کا بہت مشکور ہوں۔ جب میں میڈم وائس چانسلر کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے دفتر میں، تو میں نے کہا کہ ایک عمر سے چلیں زمانہ قدیم ہی کہہ لیں سے گورنمنٹ کالج کی خوشبو جو ہے نا وہ میرے ہم رکاب ہے۔ اور گورنمنٹ کالج کی خوشبو میں کیا ہے؟ گورنمنٹ کالج کی خوشبو میں جستجو ہے، عشق ہے، پاگل پن سا بھی ہے، اظہار اور قربانی بھی ہے، آگے بڑھنے کی آرزو بھی ہے، افق کے اس پار، مہو پروین سے ذرا آگے، تہذیب، سلیقہ، محبت۔ تو اس خوشبو میں بہت کچھ ہے، اور جب یہ کسی شخص کو اپنے حصار میں لیتی ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی۔ جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ وہ ایک شرمائے ہوئے، گھبرائے ہوئے طالب علم کے طور پر یہاں آئے، لیکن یہاں سے نکلے تو ان کے سینے پہ گولڈ میڈل آویزاں تھا۔ تو یہ اسی خوشبو کا، انہی در و دیوار کا، انہی روشوں کا، انہی پھولوں کا، انہی درختوں کا اعجاز ہے۔ اور پھر اس خوشبو میں وہ خوشبو بھی شامل ہے جو اقبال یہاں چھوڑ گئے، جو پطرس بخاری یہاں چھوڑ گئے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم چھوڑ گئے، پروفیسر آرنلڈ چھوڑ گئے، محمد حسین آزاد چھوڑ گئے، نہ جانے کون کون لوگ، اشفاق احمد صاحب چھوڑ گئے، فیض احمد فیض چھوڑ گئے، بانو قدسیہ چھوڑ گئیں۔ تو یہ انہوں نے درست کہا کہ کوئی گھبرایا ہوا بچہ، جب میں بھی ایک چھوٹے سے قصبے سے یہاں آیا تھا اور اتنی بڑی عمارت میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی، تو میں بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اس دبدبے میں آ گیا، لیکن گورنمنٹ کالج نے بڑھ کر مجھے اپنی آغوش میں لیا اور پھر میری شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اشفاق احمد صاحب کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج جو ہے نا یہ درس گاہ نہیں ہے، اس میں سین کا لفظ جو ہے نا وہ زائد ہے، سین کا حرف زائد ہے، یہ درس گاہ نہیں درگاہ ہے۔ اور درگاہ میں علم پہنچانے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں صوفیانہ پن ہوتا ہے، اس میں درویشی ہوتی ہے، اس میں ایک مرشد ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے، ایک گرو ہوتا ہے، ایک چیلا ہوتا ہے، اس میں استاد کے روبرو زانو تلمس طے کیا جاتا ہے، اس میں استاد کو مسٹر اختر کہہ کے نہیں بلایا جاتا، استاد محترم کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ درگاہ ہے، اور جو بھی ایک بہتا ہوا چشمہ ہے پانی کا، جو بھی اس کو چھوتا ہے وہ اس سے فیض پاتا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ یہاں پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس خوشبو کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہ خوشبو ہمیشہ آپ کو معطر رکھے گی۔ کبھی بھی کوئی غلط بات کریں گی تو یہ خوشبو آپ کو احساس دلائے گی کہ راوین کا کردار کچھ اور ہے، اور یہ در و دیوار آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے۔ میں میڈم وائس چانسلر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی وقت بھی دیا اور بڑی محبت سے مجھے استقبال کیا، اور بہت زیادہ عزت تکریم سے نوازا۔
شاہد صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا خوبصورت تعارف کروایا گیا کہ وہ یہاں پڑھتے رہے اور پھر سول سروس میں چلے گئے. یہ بڑی متحرک شخصیت کے مالک ہیں, ایک شعلہ جوالا, آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا, یا اپنا غریباں چاک یا دامن یزداں چاک. تو ایسے ہی ہیں یہ, تو یہ جہاں بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوگا. آپ دیکھیں نا کسے ایک ایسے محکمے کے ایک ایسے حصے کو جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے, انہوں نے کیسے اس میں برقی رو دوڑا دی. جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ تو 38,000 بچوں کو, نوجوانوں کو یا عمر رسیدہ افراد کو نیکی کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. آپ کہیں سفر کر رہے تھے تو انہیں 2 شخص ملے, 2 لوگ. انہوں نے ان کو بلایا کہ پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی نام نہیں ہے, لوگ ہمیں مہانان کہتے ہیں, جس کے معنی ہے 2 برے آدمی. اب وہ 2 لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا نام ہی کوئی نہیں ہے, ہماری شناخت ہی کوئی نہیں ہے, اور لوگ ہمیں 2 برے آدمی کہتے ہیں. اب دیکھیں ان کو روبرو کون تھا؟ جو کائنات کا سب سے بڑا استاد ہے اور مصلح ہے, جس کی ایک نظر سے لوگوں کی کایا پلٹ جاتی. انہوں نے کہا کہ نہیں, حل انتم المکرمان, یعنی ان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ تم دونوں تو صاحب عزت آدمی ہو. یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم برے آدمی ہیں, دنیا نے ہم پر برائی کا نقش لگا دیا, اور وہ کہہ رہے نہیں, تم دونوں تو صاحب عزت ہو. اور دیکھیے کہ وہ ایک لمحہ ان کو صاحب ایمان کر گیا اور وہ مقتدر صحابی بن گئے. یہ ہے لفظ سے مرہم رکھنا, یہ ہے کسی کو اس کی عزت نفس کا احساس دلانا, یہ ہے کسی کی عزت بڑھانا. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دہراتے ہوئے کہوں گا کہ بل انتم المکرمان, مجھے تو آپ صاحب عزت لگتے ہیں. اور میں ان 38,000 لوگوں کو بھی کہوں گا کہ بل انتم المکرمان. اب بات یہ ہے کہ یہ قسمت کا ہیر پھیر ہے, وقت کے نشیب و فراز ہیں کہ آپ کو اس مشکل سے, یہ نوجوان جو باتیں اپنی سنا رہے تھے, جو بھائی, کہ وقت کے نشیب و فراز نے آپ کو یہاں سے گزارا, لیکن بہرحال آپ گزر گئے. تو آپ کو سزا ملی, لیکن اس معاشرے نے اس کا کچھ نہ کچھ مداوع بھی کیا. تو ہمیں سب چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ بے گناہ کو گناہگار نہ کہا جائے, اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا کے کہا جائے نہیں, مجھے تو تمہارے اندر ایک بہترین انسان دکھائی دیتا ہے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے بڑی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو جیسے لوگ اچھا نہیں کہتے, میں گلے لگاؤں اور اس کو پیار کروں اور اس کو کہوں کہ نہیں تم تو بہت اچھے ہو, آپ یقین کیجئے وہ اچھا بن جاتا ہے. یہ لفظوں کا سحر نہیں ہے, یہ یقین اور اعتماد ہے. اور جب کوئی شخص سنتا ہے نا کہ مجھے کوئی اچھا کہہ رہا ہے تو وہ اچھا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. آپ کسی کو کہیں گے تم تو برے ہو, تم تو برے ہو, تم تو ناہنجار ہو, تم تو ناکارہ ہو, تو وہ ویسے ہی بن جائے گا.
کیونکہ ایک مقناطیسی طاقت ہے ہمارے الفاظ میں جو آپ کی کانوں سے ہوتی ہوئی آپ کے ذہن پہ نقش ہو جاتی. آپ اسے کہیں تم تو اچھے ہو, تم تو بہت خوبصورت ہو, تمہارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کہہ کے تو دیکھیں. چلیں 1 دفعہ ناکام ہوں گے, 10 دفعہ ہوں گے, 100 دفعہ ہوں گے, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بل انتم المکرمان کہیں گے تو یقیناً وہ شخص صاحب عزت بن جائے گا, کہ اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی. اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں شاہد کو, ان کی ٹیم کو, اور پھر یہاں کے جس طرح اساتذہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ان کے زخموں پہ محبت کا مرہم رکھا. یہ محبت ہی اصل شے ہے. محبت کریں گے تو محبت ملے گی. پھول بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل تو نہیں کاٹنی پڑے گی, کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی نکلیں گے. تو انسان کا مداوع جو ہے نا اس کے دکھوں کا محبت ہے. کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے, میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں. آپ گھنا پیڑ تو بنے نا, دیکھیں پھر کیسے جو سلگتی ہوئی دھوپ میں لوگ صحراؤں میں, تپتی ہوئی ریت میں, کہاں کہاں وہ کھینچے چلے آئے گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے لوگوں کو کھینچا. بر صغیر میں دیکھیں اسلام محبت سے پھیلا. تو محبت ہی وہ سلیقہ ہے جس سے آپ معاشروں کو تعمیر کرتے ہیں. خوف سے معاشرے تعمیر نہیں ہوتے. آپ یہ بات لکھ لیجئے. خوف سے کبھی بھی کوئی شخص اچھا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے انگلش کی. یہ شاہد صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے. یہ لوگ تو نہیں سمجھے آپ کی بات کو. آپ دیکھ رہے ہیں میری بہرحال انہوں نے درمیان میں اردو کا ٹانکا تو ضرور لگایا, لیکن جب ان سے بات کریں نا تو ان کی زبان میں, تو وہ ایک انگلش کی کہاوت ہے, میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری کریمنل ہیز اے فیوچر. یعنی اگر کوئی بہت بڑا درویش صوفی بزرگ آدمی ہے تو شاید وہ ماضی میں کہیں بھٹکا ہوا ہو اور پھر خدا نے اسے سیدھا راستہ دکھایا اور وہ صوفی بن گیا. اینڈ ایوری کریمنل ہیز اے فیوچر. اور ہر شخص جو مجرم بظاہر ہے, کیا خبر خدا کو وہ کب پسند آ جائے اور وہ صوفی بن جائے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ. نہ جانے میرے ماضی میں کتنی ظلمت قدوں سے میں گزرا, کتنی گناہوں کی دلدل سے میں گزرا, اور پھر اسی طرح کوئی شخص جو آج کسی ظلمت قدے میں گھرا ہوا ہے, نہ جانے وہ کہاں. آپ نے حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا. ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ سنانے سے نا ذرا لوگوں کو اچھا لگتا ہے, وہ دل میں یادیں باقی رہ جاتی ہیں. تو حضرت جنید بغدادی بننے سے پہلے, یعنی بہت بڑے بزرگ ہیں وہ, ایک ریسلر تھے, یعنی ایک پہلوان تھے بغداد کے, اور پورے بغداد پہ ان کا سکہ تھا کہ ان سے بہادر آدمی, طاقتور آدمی اور کوئی نہیں. تو دین سے کوئی اتنا شغف نہیں تھا ان کو, بس اپنی بہادری میں اور اپنی اس پہلوانی کے شوق میں. تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کو چیلنج کرے. ایک دن ایک شخص نے کہا کہ میں جنید بغدادی کیا چیز ہے, میں اس کو شکست دے سکتا ہوں. لوگوں نے دیکھا تو وہ کوئی 40-50 برس کا لاغر, بیمار, کمزور, یعنی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ جنید بغدادی کو
یوں مقابلے کی دعوت دے گا. لیکن اس نے جگہ جگہ جا کے کہنا شروع کر دیا کدھر ہے جنید بغدادی, اس کو مجھ سے مقابلہ کرے. بہرحال حضرت جنید بغدادی کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو بتایا اور مقابلے کا ایک وقت تعین ہو گیا کہ آج یہ شہر کے وسط میں مقابلہ ہوگا. اب حضرت جنید بغدادی بڑی شان سے, جیسے کہ وہ ایک بہت بڑے پہلوان تھے اور وہ نحیف, نزار, کمزور, بیمار, وہ بھی اکھاڑے میں اتر آیا. لوگ نعرے لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ شخص نے کس بنا پر اتنے بڑے طاقتور شخص کو دعوت دی ہے مقابلے کی. مقابلے کا آغاز ہوا اور پھر حضرت جنید بغدادی نے اس کو 2 ہاتھوں سے اٹھا لیا, اٹھا کے اوپر کر کے نیچے گرانے لگے تھے کہ اس شخص نے ان کے کان میں کہا کہ جنید, کئی مہینے گزر گئے, میں اور میرے بچے بھوکے ہیں, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں نے سنا تھا اس کو لاکھوں درہم ملیں گے جو جنید بغدادی کو زیر کر دے گا. میری عزت رکھ لو. ایک لمحہ جنید بغدادی گر گئے نیچے, لوگ حیران, اور وہ شخص ان کے سینے پہ سوار تھا. اتنا بڑا طاقتور شخص ایک نحیف و نزار کے سامنے جھک گیا. اور وہ لمحہ تھا جب ایک پہلوان غوث الاعظم اور جنید بغدادی بنتا ہے. یعنی وہ ایک لمحہ, یہ ایسے ہی نا جیسے وہ کہا اقبال نے کہ یہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو انہوں نے اپنی غرور, اپنی انا, اپنی طاقت, اپنی شہرت کسی شخص کی زندگی بچانا, اور پھر انعام دیکھیے کہ حضرت جنید بغدادی کا نام کسی کو اس عہد کے بغداد کے حکمرانوں کا نام تو یاد نہیں ہوگا, جنید بغدادی کا نام کسی کو نہیں بھول سکتا. تو آج کوئی ہے ہمارے ہاں جو یہ جنید بغدادی کی سنت کو پورا کر سکے؟ کسی کمزور, کسی نہتے, کسی بھوکے, بظاہر کسی مجرم کو یہ کہے کہ تم تو بہت اچھے ہو, میں تم سے شکست مانتا ہوں. ہم میں سے ہر شخص جیتنا چاہتا ہے, لیکن یقین کیجئے فتح اس کی ہوتی ہے جسے کو ہارنے کا فن آتا ہو. آپ جیت کے کیا کرتے ہیں؟ ایک وقتی خوشی. ہار کے آپ دل جیتتے ہیں. کبھی کسی سے ہار کے تو دیکھیے ذرا, ایک عجیب طرح کی لذت کا احساس ہوگا, اور وہ آدمی اس تمام عمر یاد رکھے گا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے جواب دیا کسی اور کو خوش کر دو, خوشیاں خود ہی تمہاری دہلیز پہ آ جائیں. تو کسی اور کو جیتنے کا موقع تو دو. یہ ہار جیت کے فیصلے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں. اصل ہار جیت تو اس وقت ہونی ہے نا جب ہم نے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے. آج تو ہار جیت کے فیصلے نہیں ہونے. یہ تو ایک سراب ہے کہ میں جیت گیا ہوں, لیکن میں اگر غلط روش سے سیکھ جیتا ہوں تو وہ جیت تو جیت نہیں ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں ادھر ادھر کی باتیں میں کر رہا ہوں تو لیکن یہ سب کچھ اس جگہ کا فیض ہے, اور کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں. آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. آپ سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں ہے. آپ یقین کریں میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں.
ٹھوکر لگنے کے بعد جو بندہ سنبھلتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے. یہ جو نوجوان بات کر رہے تھے, اگر یہ محنت کرتے رہے تو یہ آسمان پر چاند اور ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے ادارے کا نام اخوت ہے. ہم لوگوں کو بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے 40 لاکھ خاندان جو 3 کروڑ لوگ بنتے ہیں ان کو قرضے دیے, بغیر سود کے دیے. 40 لاکھ خاندان پورے پاکستان میں. اچھا, اب اگر کوئی مجھے کہے کہ پاکستان میں برے لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو, پاکستان میں تو سارے لوگ اچھے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, پاکستان میں تو سارے ہی برے ہیں, آدھے بھی نہیں سارے ہی برے ہیں. اب اس کشمکش میں میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ سارا پاکستان برا ہے, تو ثبوت دو. اس کے پاس کوئی ثبوت. وہ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ پانی ڈالتا ہے دودھ میں اور فلاں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, ٹیکس نہیں دیتا. تو میں نے کہا کہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو تم ان کے ساتھ کرتے ہو. تم اگر نیکی کرو گے تو وہ نیکی کریں گے, تم برائی کرو گے تو وہ برائی کریں گے. اور پھر میرے پاس ثبوت ہے کہ پاکستان کے سارے لوگ اچھے ہیں, کہ جن 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا. اچھا, ہم قرضہ بغیر کسی عدالتی کارروائی کے یا کولیٹرل جسے گارنٹی کہتے ہیں اس کے بغیر دیتے ہیں. آپ میرے پاس آئے, آپ نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں, ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہاں آپ وہیں رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں نے ریڈی لگانی ہے, مجھے 40,000 روپے چاہیے, 20,000 کی 25 کی ریڈی خریدوں گا اور 15,000 کا پھل دوں گا اور آپ کو پیسے واپس کر دوں گا. اتنے سے ڈائلاگ ہوتا ہے, ہم آپ کو 40,000 دے دیتے ہیں. تو میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ ہم نے 240 ارب روپے اسی طرح اعتماد کرتے ہوئے, یہ یقین کرتے ہوئے کہ بل انتم المکرمان, مجھے تو تم صاحب عزت نظر آتے ہو, مجھے تو تم سچے نظر آتے ہو. اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہے؟ 240 ارب روپے کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا ثبوت دوں کہ پاکستان کے لوگ تو بہت نیک ہیں, سچے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اعتماد پہ پورا اترتے ہیں, وعدہ پورا کرتے. وہ ادھر قبائلی علاقوں میں ہم وہاں پر بھی کام کرتے ہیں. تو ایک شخص کو ہم نے قرضہ دیا, اچانک اس کی کوئی محلے میں گھر میں کوئی لڑائی وڑائی ہو گئی تو وہ اس کو انہوں نے جیل میں بھیج دیا. تو پہلی تاریخ کو قسط واپس کرنی ہوتی, اس نے 29 تاریخ کو جیل میں بھوک ہڑتال کر دی کہ میرے بھائی کو بلاؤ, میں نے اخوت کے قرضے کی قسط ادا کرنی. اب اس سے بڑا ایماندار شخص کون ہو؟ وہ تو کہہ سکتا تھا میں جیل میں ہوں جی, میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. اس نے جیل والوں کو پریشان کر دیا کہ ابھی میرے گھر کو والوں کو بلاؤ, میرا وعدہ ہے, میں جھوٹا نہیں پڑنا چاہتا, میں نے ان سے یہ عہد کیا ہوا. تو عزیز بچوں اور میرے بھائیوں, یہ ہے پاکستان, یہ ایک عظیم ملک ہے. وہ جھوٹے ہیں لوگ جو آپ کو نا امید کرتے ہیں, جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ ایک دانستہ یا نادانستہ ایک گہری سازش کا شکار ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو کہتے رہو گے کہ تم برے ہو تو برا بن جائے گا. آپ بچے کو کہتے رہیں کہ تم تو بڑے اچھے ہو, وہ اچھا بن جائے گا. تو ہم قرضے دیتے, آپ نے قرضے لینے ہو, شاہد صاحب سے میں کہوں گا کسی نے کام کرنا ہو, بلکہ اب میں ان سے کہوں گا کہ اگر کسی نے کوئی تربیت لینی ہو آئی ٹی کی, کسی اور چیز کی, تو حکومت کے بہت سے ادارے ہیں, ٹیفٹا ہے, پی وی ٹی سی ہے, ہم بھی کسی کو دیتے. اس لیے کہ ہم نے آپ کو اور اچھا بنتے ہوئے دیکھنا ہے, اور وہ آپ اچھے ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ٹھوکر نہیں کھاتا, لیکن بڑا آدمی وہ ہے جو ٹھوکر کھا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ نوجوان ہیں, آپ سوچیں سمجھیں کہ آپ نے معاشرے کو کیسے خوبصورت بنانا ہے, آپ نے ان کو کیسے اپنے ساتھ جوڑنا ہے. ہمارے ادارے کا نام اخوت ہے, اور ہم مواخات مدینہ ایک تصور ہے, ایک تاریخی واقعہ ہے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غریب آدمی کو ایک امیر آدمی اپنا دوست بنا لے، ایک شخص کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں دونوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی. اس کو بھائی چارہ یا مواخات کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 50% امیر ہیں، 50% غریب ہیں. اگر ان میں بھائی چارہ ہو جائے تو سارے کو ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. تو آپ بھی ایک خاندان کو تو اپنا لیں. اپنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اسے بھیک دینی ہے. اپنانے کا مطلب ہے آپ نے اس کی رہنمائی کرنی ہے. جو علم آپ کے پاس ہے وہ اس کو دینا ہے. اتنی سی بات ہے. اگر دولت ہے تو اس کو کہنا کہ میں تمہیں کاروبار کے لیے قرض دے سکتا ہوں، بھیک نہیں دوں گا. آپ اپنی اخوت بنا لیں. ہم صرف یہ تو نہیں کہتے کہ اخوت ہم ہی بنائے، ہمارا تو یہ مشترکہ میراث ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. تو یہ درد کی دولت جو ہے یہ سب کی ہے، یہ مواخات سب کی ہے، یہ ہماری مشترکہ میراث ہے. آپ کسی ایک گھرانے کو اپنا بنا لیں، اس کو کہیں کہ اس بچے کو میں نے پڑھانا ہے یا اس بچے کو میں نے کاروبار کرنے دینا ہے. دیٹس انف. آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر وہ بھی کسی کو اپنا بنائے گا، پھر وہ بھی کسی کو اپنا بنائے گا. ہلکا در ہلکا، کڑی در کڑی ایک زنجیر محبت کی، مواخات کی بن جائے گی. اور دنیا کو اس وقت مواخات کی ضرورت ہے. سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیں دولت کا پجاری بنا دیا. دولت کو تقسیم کرنے کی خواہش مر گئی ہے کہیں. آج کے دور میں کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں ہے؟ سوچیے نا. ہم دن ہی سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کم نہ ہو جائے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ یہ تو شیطان ہے جو تمہیں رزق کی کمی سے ڈراتا ہے. مولانا روم کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی اس شخص کو ڈھونڈتا رہا جو اللہ کی راہ میں بانٹتا ہو اور پھر غریب ہو گیا ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا شخص نہیں ملا، اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا شخص مل ہی نہیں سکتا. میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو ہم نے کیوں اس کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے؟ مٹھی کو کھولیں نا. دولت تقسیم کریں، علم تقسیم کریں، محبت تقسیم کریں، ایثار اور قربانی تقسیم کریں. آپ پھر دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. تو میں جناب آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی مبارکباد، اور آپ کے اس باہمی رشتے کو، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے تمام اساتذہ کو، اور بھی مختلف یونیورسٹی سے اگر اساتذہ آئے ہیں کہ انہوں نے یہ پروبیشن کا جو عمل شروع کیا ہے، یہ دراصل نیکی کا پھیلاؤ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے، اور شاہد صاحب اس کام کو ایک تحریک بنا دیں. اگر یہ 38,000 لوگوں کو 38,000 لوگوں سے جوڑ دیں تو یہ مواخات کا عملی مظاہرہ ہوگا. کسی گئے گزرے دور میں کسی بھولی بسری سنت کو دہرانے کا ثواب آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہے. تو یہ سماجی فریضہ بھی ہے، آئینی حق بھی ہے ان کا، اور پھر دینی فریضہ بھی ہے. اور پھر جب ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو ہم یہ اس وقت اللہ جب پوچھیں گے اللہ پاک کہ جی میرے لیے کیا لائے ہو دنیا سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جرم کی دلدل میں گرنے سے بچایا تھا، بس اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو میں مشکور ہوں کہ مجھے دعوت دی گئی یہاں پر آنے کی. تو میری یہ باتیں اگر لمبی ہو گئی ہیں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ دل سے میں نے باتیں کی ہیں آپ سے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. بہت شکریہ. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں شاید مگر ایسے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اب تقریب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ جب میرا یہ فرض ہے کہ میں گزارش کروں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر صاحبہ، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، کہ وہ اپنے صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں اور اظہار تشکر پیش. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، محمد شاہد اقبال صاحب،
प्रोफेसर डॉक्टर सलमा साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान शाह साहब, प्रोफेसर डॉक्टर बाबर साहब, डॉक्टर फोजिया, डॉक्टर इफ़त, डॉक्टर शौकत, all my other colleagues and my dearest students and probation officers and parole officers. Assalamu alaikum and good afternoon. सर कहते हैं हमें कदीम तालिब इल्म ना कहा जाए। हम सब भी कदीम तालिब इल्म हैं सर, लेकिन ओल्ड रावियंस कभी ओल्ड हो ही नहीं सकते, वो हमेशा रावियंस ही रहते हैं। और उनकी खुशबू से जब ये माशरा इस तरह मुअत्तर हो रहा हो, जिस तरह शाहिद इकबाल साहब और आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप कदीम कैसे हो सकते हैं। अताउल हक कासमी कहते हैं मेरी बीवी ओल्ड रावियन है, काश वो रावियन होती। तो यकीन करें कि हम सब यहाँ से जब चले भी जाते हैं, स्टूडेंट नहीं रहते, तो इसकी खुशबू हमें वैसे ही मुअत्तर करती है। और अगर सोसाइटी में आप अपनी खुशबू फैला रहे हैं, अपनी रोशनियाँ बखेर रहे हैं, तो आप कभी कदीम हो ही नहीं सकते। इसके बावजूद भी कि इकबाल कहते हैं शराबे कौन फिर पिलासा किया, शराबे कौन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, उमंगे मेरी आरज़ुएं मेरी, उम्मीदें मेरी जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर। इरशाद बारी ताला है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने तुम्हें कुल जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे लिए सिरतु नबी पे अमल करना असल में इस चीज़ पे कामिल यकीन है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का नमूना है। ग़ज़वा उहद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा और कई मुसलमान शहीद हो गए। इन शहदा में हज़रत जाफ़र भी थे। इनका लड़का जिसका नाम बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, मदीना मुनव्वरा की गलियों में अपने वालिद की जुदाई में सख्त उदास खड़े थे और आँखों से आंसू जारी थे। ऐसे में वहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है और आपकी निगाह करम उन पर पड़ी। आपने अपना दस्त शफ़क़त उनके सर पर फेरा और दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारी आँखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे आका, मेरी वालदा इस दुनिया से पहले ही जा चुकी हैं और मेरे वालिद भी इस जंग में शहीद हो गए। मेरा अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। ये सुनकर यतीमों के वाली और बेसहारों के मददगार रहीम व करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने मुबारक सीने से लगा लिया, उनके सर पर रहमत भरा हाथ फेरा और फरमाया, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुम्हारी माँ बन जाएं, यानी हम दोनों तुम्हें माँ बाप का प्यार दें और मोहब्बत और शफ़क़त से तुम्हारी परवरिश करें। ये सुनकर हज़रत बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को सुकून आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ग़ुलामों को आका बना दिया, मोहब्बतों की बछाड़ कर दी और हम उस नबी की उम्मत हैं। हम उनकी ज़िंदगी से अगर हज़ारवां हिस्सा भी ले लें तो फ़तह मक्का पर एक आम माफ़ी कर दी गई। हर जगह ये ऐलान कर दिया गया कि कोई मस्जिद में जगह ले ले तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा।
کوئی ابو سفیان کے گھر جگہ لے لے، پناہ لے لے، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ واحد فتح ہے دنیا کی جس میں ایک بھی قتل نہیں ہوا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو نصیب ہو گئی۔ آپ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی کہ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ آپ کا ارشاد ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر میں قیدیوں کو جب اسیران جنگ بنا کر مدینہ لایا گیا تو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسیران جنگ 2 4 صحابہ کو تقسیم کر دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ ان کا خیال رکھیں۔ ان قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بھی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصار نے اپنے گھر میں پناہ دی وہ مجھے بہترین کھانا مہیا کرتے، وہ خود کھجور کھاتے اور دن میں 3 دفعہ میرے سامنے بہترین کھانا رکھا جاتا تو میں شرمندہ ہو جاتا کہ خود تو وہ کھجور پر گزارا کر رہے ہیں، لیکن مجھے اصرار کیا جاتا کہ آپ یہ کھانا کھائیں کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اور یہ وہ اخوت کا پیغام تھا جو تمام قیدیوں کے لیے روا رکھا گیا، محبت و احسار کا پیغام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جیسا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ یہ بیسیکلی مؤخات مدینہ کے پیغام کو آگے چلاتے ہیں کہ ہم غربا اور امیر اصل میں برابر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے، لیکن اپنی مٹھی کو کھول دیں، سخاوت کا دل سے بھی، دماغ سے بھی اور فائنینشلی بھی اس سخاوت کا عملی طور پر مظاہرہ کریں۔ اسی طرح جب یہ غزوہ بدر میں قیدی آئے تو جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے 4000 درہم نہیں تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ وہ 10 بچوں کو تعلیم دے دیں۔ اگر ایک قیدی 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتا ہے تو اس کے بعد اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے علم کی فوقیت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت نے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب آج کے دور کے وہ صبح خورشید درخشاں ہیں جو اپنے اجالے تمام تر عظمت اور تاریکی کے باوجود بکھیر رہے ہیں اور انشاءاللہ بکھیرتے رہیں گے۔ وہ سراپا انجمن محبت و احسار و اخوت ہیں اور عملی طور پر اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی پھیلا رہے ہیں۔ خدا کا عاشق وہی ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جیسا کہ امجد ثاقب نے کہا، ہمارا پیغام محبت ہے۔ جہاں تک پہنچے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا یہی سبق سیکھتا ہے کہ وہ یہاں آ کر پڑھنے کے بعد اپنی پہلی پہچان بھلا دیتا ہے۔ اس کا تعلق خواہ کسی قبیلے، کسی خاندان یا کسی بھی ادارے سے ہو، وہ یہاں آ کر صرف راوین ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماں کی آغوش پہ آ کر پڑھنے والے سب بچے برابر ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ راوین کہلاتا ہے۔ اور یہی ہمارا فخر ہے جس میں امجد ثاقب اور شاہد اقبال جیسے ڈسٹنگوشڈ اولڈ راوینس ہیں جو اپنے ادارے کو کبھی نہیں بھولتے اور اس ادارے کی تعلیمات کو بھی نہیں بھولتے، بلکہ محبت کی تائید تازہ ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ اور خدا کرے کہ یہ گلستان یوں ہی مہکتا رہے، یہ آتے رہیں، اور محبت کی تائید تازہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہی اصل میں آج کا بہت بڑا چیلنج ہے، جس میں بہا ہو کر ہم محفل انجم کو سجا سکتے ہیں۔ محبتوں الفتوں کے احسار کہ وہ پھول جس سے پوری دنیا متر ہو جائے، وہ ہمیں آج ہر جگہ اگانے ہیں۔ امجد ثاقب، شاہد اقبال صاحب جو ہیں کبھی باہر پودے لگا کر آئے ہیں، وہ پریکٹیکلی پلانٹیشن تھی، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج میں لگے ہوئے پودے جو تخیلاتی ہی نہیں پریکٹیکلی ہیں، یہ آپ ہمارے سب اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ہمارے پودے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جب آپ معاشرے میں جائیں تو ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے سچ حق کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کے تحت جب آپ کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچیں تو ڈاکٹر امجد ثاقب اور ڈاکٹر شاہد اقبال کی طرح واپس آئیں،
अपने इदारे में किसी 2, 4, 8, 10 स्टूडेंट्स का हाथ थाम लें, क्योंकि हो सकता है वो गुर्बत की वजह से वो डिग्री हासिल ना कर सकते हो, लेकिन अगर आपका हाथ थामने की वजह से कोई एक स्टूडेंट पढ़ जाता है तो उसकी वजह से पूरा ख़ानदान संभल सकता है। ये जो आज की कोलैबोरेशन थी जो कि एक MOU साइन किया गया, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें बिला तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर सलमा साहिबा की मैं बहुत मशकूर हूँ, और शाहिद इकबाल साहब की, जिन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कोई एक ही लम्हा होता है और समाज सुधार का वक्त सारी ज़िंदगी हमारे हाथ में होता है। कोई एक लम्हा अगर आपको मुतसलसल कर रहा हो तो हो सकता है साइकोलॉजिकली आपकी काउंसलिंग आपको मुफीद शहरी बना सके। कोई मुजरिम नहीं होता, अगर वो किसी भी वक्त सुधर ले, अगर अल्लाह ताला माफ़ कर देता है तो हमें भी माफ़ कर देना चाहिए और उसको एक अच्छे शहरी के तौर पे तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत मुफीद शहरी बन सकता है। अगर हम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट में यह एहसास पैदा कर दें कि वो बहुत अबव एवरेज है, तो इसी तरह एक वो शहरी जिससे कोई गलती हुई है, हम उसमें यह एहसास पैदा कर दें कि उसकी गलती काबिल माफ़ी है, तो यकीनन वो इस माशरे के लिए बहुत अच्छा शहरी साबित हो सकता है। इस दुआ के साथ कि जिसके फूलों में अख़ुव्वत की हवाई नहीं, इस चमन में कोई लुत्फ़े नग़मा पैराई नहीं। जिसके फूलों में अख़ुव्वत की हवाई नहीं, इस चमन में कोई लुत्फ़े नग़मा पैराई नहीं। आँख मेरी और के गम में सरश्क आबाद हो, आँख मेरी और के गम में सरश्क आबाद हो। इम्तियाज़े मिल्लतो आइन से दिल आज़ाद हो, शाहिदे कुदरत का आईना हो, दिल मेरा न हो। सर में जुज़्वे हमदर्दी इंसान कोई सौदा न हो। थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle.